जियो इश्क मुस्तफ़ा में, जियो इश्क मुस्तफ़ा में, जियो इश्क मुस्तफ़ा में। खुशामदीद एक मरतबा फिर शब मीलाद में जियो टेलीविज़न नेटवर्क की जानिब से ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी ट्रांसमिशन में मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान में इरशाद, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का कहना माना उसने हकीकत में अल्लाह का कहना माना। होंठ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिलते हैं और अल्लाह फरमाता है ये अपनी ख्वाहिश से अपने लब नहीं हिलाते, इनके होंठ कब हिलते हैं? जब हमारी वही होती है। क्या मतलब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर खुदा बोलता है। उस आका का जिक्र हो तो जी चाहता है कोई ऐसा जिक्र करे जो उनको ज़्यादा जानता है, और जब वो ज़्यादा जानने की वजह से उसमें वो उम्दगी आएगी बयान में, सुनने वालों के दिल भी और ज़्यादा रोशन होंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन हैं, नामवर ख़तीब हैं, जामिअतुज़ ज़हरा के मुहतमिम हैं और मुल्क भर में और बैरून मुल्क इश्क़ रसूल के पैगाम को पहुँचाने के हवाले से नामवर भी हैं और मोहतरम भी हैं। हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब क़ादिरी रौनक महफ़िल गुजारिश करूँगा कि अपने उम्दा अंदाज में हमारे नबी की हमारी प्यारी बातें, उन्वान है इश्क़ रसूल ही इताअत रसूल की बुनियाद है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। व अन अरबाज़ बिन सारियत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अब्दुल्लाह व अना ख़ातमुन नबिय्यीन व अबी मुंजदिलुन फ़ी तीनिही सउख़बिरुकुम अन ज़ालिक अना दावतु अबी इब्राहीम व बिशारतु ईसा व रुअया उम्मी आमिना अल्लती रअत अन्ना उम्म रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअत हीना वदअत लहू नूरा अदाअत लहा क़ुसूरुश शाम सुम्मा तला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अय्युहन नबी इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। क़ाल हाकिम हाज़ा हदीसुस सहीहुन व वाफ़क़हु ज़हबी अय्ज़न क़ाल ज़हबी हाज़ा हदीसुस सहीहुन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह की सरताब कदम शान हैं ये, अल्लाह की सरताब कदम शान हैं ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान हैं ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। जियो की इस अजीम ट्रांसमिशन के ज़रिए पूरी दुनिया इस वक्त आज की शब जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की ज़िक्र मौलूद और आपकी अज़मत व शान से अपने दिलों को उस नूर से मुस्तनीर व मुनव्वर कर रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ट्रांसमिशन के इनेक़ाद पर इस इदारे को और इसके साथ शामिल तमाम रफ़क़ा और मुआविनीन को, और जो इसको आप तक पहुँचा रहे हैं,
اور بالعموم تمام اہل ایمان کو اس کی کامل برکات نصیب فرمائے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں اور اس موضوع پر آیات کا اجرا کریں یا صحیح احادیث کی طرف ہم رجوع کریں تو ایک نہیں ہزارہا دلائل اس دعوے کی حقیقت پر اور اس دعوے کے ثبوت پر اور اس کی سچائی پر دلیل ہے کہ یقیناً کوئی بھی اتباع اور کوئی بھی اطاعت اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام کی بجا آوری، اس کے لیے عشق مصطفیٰ شرط ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں آہستہ سے آگے بڑھ کر ایک عام معنی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، دو لفظ ذکر کیے جاتے ہیں، اطاعت اور اتباع۔ ہمارے محققین علماء اور ائمہ لغات نے ہیں تو یہ دونوں عربی زبان کے لفظ، لیکن اس میں باریک سا فرق یہ کیا کہ اطاعت اور اتباع معنی تو یہی ہے کہ حکم کو ماننا، حکم کی تعمیل کرنا۔ جو آپ کو حکم دے دیا گیا ہے، جس کا آپ کو آرڈر کر دیا گیا ہے، آپ بحیثیت بندے اور امتی کے، اور آپ اس کی اتباع کریں گے، یعنی اس پر عمل کریں گے۔ لیکن فرق یہ ہے، آپ دیکھیے اطاعت، اس کا ایک باریک سا معنی یہ ہے، محققین نے یہ بھی بیان کیا کہ جب الفاظ کوئی حکم لفظوں سے دیا جائے، منہ سے دیا جائے، آواز کی صورت میں دیا جائے اور کہا جائے یہ کرو یہ نہ کرو، تو جہاں الفاظ اور کہے ہوئے الفاظ اور کہے ہوئے حکم کو مانا جائے اس کو اطاعت کہتے ہیں، اور جہاں کہا نہ جائے لیکن جو ہمارا مقتدا ہے، جو ہمارا محبوب ہے، جو ہمارا رہبر ہے، جو ہمارا قائد ہے، وہ کہے کچھ نہ لیکن اس کی باڈی لینگویج کو ہو بہو کاپی کر لینا، یہ ہے اتباع۔ تو اطاعت زبانی احکام کو کہتے ہیں اور اتباع بدنی احکام اور بدنی حکم کی تعمیل کو کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سے آپ آگے چلیے تو جو بات یہ موضوع ہے کہ اطاعت اور اتباع کی بنیاد عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ چاہے اللہ رب العالمین جل وعلا کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے کوئی حکم بیان کر دیں، اس کی بھی تعمیل کرنی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے حکم دیا گیا آپ مانیں تو آپ پابند ہیں، آپ گویا کہ تابع ہیں اور وہ آپ کے متبوع ہیں، آپ کو حکم دیا گیا، آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ اس کو مانیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ اس وقت دل غافل رہے، بہت ممکن ہے کہ طبیعتوں میں ایک آوارگی رہے، بہت ممکن ہے کہ کان سن کر اور ڈر سے کہ نہ کہوں گا تو پٹائی ہو جائے گی، نہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، نہ کروں گا تو عذاب ہو جائے گا، نہ کروں گا تو یہ ظاہر ہو جائے گی، تو سر تو جھکا لیا، ظاہراً اپیرنس، ظاہراً تو کام کر لیا، لیکن دل اس سے غافل ہے، دل کا اس ظاہر کے ساتھ تحریکی تعلق نہیں ہے، اور ایسا تعلق نہیں جیسے گلاب کا خوشبو کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا تعلق نہیں جیسے شہد کا اس کی ذائقے کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا تعلق نہیں جیسے بدن کا روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ممکن ہے کہ بندہ احکام کو تو مان رہا ہے لیکن طبیعت اس کے پیچھے نہیں آ رہی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کسی کام کے پیچھے اس کام کو ابھارنے کا جذبہ نہ ہو تو وہ کام بھی مقبول نہیں ہوتا، اسی جذبے کو آپ نیت کہتے ہیں اور اسی جذبے کو عشق کہا جاتا ہے۔ اب احکام کوئی بھی عمل کے ہوں، جب تک اس کے پیچھے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین جل وعلا کے بارگاہ میں صرف ظاہراً کیا ہوا کام، ظاہراً پڑھا ہوا کلمہ وہ اعتبار نہیں رکھتا، بلکہ جب زبان کلمہ پڑھ رہی ہو، بدن عبادت کر رہا ہو، تو دل پیچھے سے اس کلمے کو عشق مصطفیٰ سے سہارا دے رہا ہو، دل عشق مصطفیٰ کے ذریعے ظاہراً جو عبادت سرزد ہو رہی ہے، چاہے وہ نماز ہو، اس کو سہارا دے رہا ہو۔ جب تک ہماری ظاہری عبادتیں، داڑھی ہو، نماز ہو، کلمہ ہو، اس کے پیچھے جب تک اندر سے آواز اور جذبہ عشق رسول کا اس کی بنیاد نہیں بنے گا تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ آسان سے میں وقت کے اختصار سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو قسم کے لوگ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی، اور کچھ وہ لوگ جنہوں نے ظاہراً اسلام لایا اور وہ ان کے عزائم کچھ اور تھے، جس کو 28ویں پارے کے اندر پوری ایک سورت سورۃ المنافقون ہے۔ یہ توہین نہیں، یہ ایک باقاعدہ ان کے کردار کی ایک علامت ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک اس صف کے اندر
صحابہ کرام بھی کھڑے، وہ لوگ بھی کھڑے، اور اپنے عمل کے ذریعے یہ بات ثابت کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم دین کے پکے ہیں۔ کلمہ بھی جو یہ پڑھ رہے ہیں بالکل وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی الفاظ آگے پیچھے نہیں ہو رہا، کوئی رکعت میں ایسا نہیں کہ سجدہ پہلے کر رہے ہیں تو رکوع بعد میں کر رہے ہیں، تو رکوع پہلے کر رہے ہیں تو قیام بعد میں کر رہے ہیں، سب کچھ وہ، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے لوگوں دھوکہ نہ دو، ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی لائے ہیں۔ تو ظاہراً تو ایک ہی کام ہو رہا ہے، ویسے ہی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ وہی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ موضوع جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس مدعا کی سب سے بڑی دلیل مل رہی ہے کہ ظاہراً عمل تو ایک جیسا ہے، لیکن ادھر دل پیچھے عشق رسول سے خالی ہے، اور صحابہ کے دلوں میں عشق رسول اس عمل کو سپورٹ دے رہا ہے۔ تو لہٰذا اطاعت و اتباع کی بنیاد عشق رسول ہے۔ آگے جلدی سے بڑھ جانا چاہتے ہیں، اگر یہ مفہوم تھوڑا کھل گیا تو قرآن کریم سے اس کی دلیل کیا ملتی ہے اور رصد کیا ملتی ہے۔ مجھ سے قبل خطیب پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ مجھے یہاں پر بلانے سے قبل ایک آیت پڑھ رہے تھے، اور آپ نے واضح طور پر آیت پڑھی، اس کو دوبارہ آپ ذہن میں دہرا لیجئے کہ وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے ہمارے رسول کی اتباع کی اسی نے اللہ کی اتباع کی۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے ہے لفظوں میں، آیات میں، وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ نہیں کہا گیا وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اسی نے اطاع رسول، رسول کی اطاعت کی، یہ بھی درست ہے، لیکن آیت کا نظم آپ دیکھیے کہ رسول مکرم کی ذات کو پہلے رکھا جا رہا ہے۔ یہی اطاعت اور عشق کہ اللہ کے احکام کو تم مانو گے، لیکن اس سے پہلے عشق رسول کا ہونا ضروری ہے۔ وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی معنی یہ بنا کہ جس نے رسول اللہ کی اتباع کی اصل میں اس نے اللہ کی اتباع کی۔ اب آپ دیکھیں بے شمار لوگ، ہم سب اللہ کی محبت کے مدعی ہیں، پوری دنیا میں میری بہنیں، میرے بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے، دیکھ رہے ہیں ہم سب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے داڑیاں، یہ بہنوں نے پردے، یا تلاوت قرآن، یا تسبیحات، یا تحلیلات، یا درس قرآن، یا شریعت پر عمل، یہ کس بات کی دلیل ہے میرے بڑے بھائیوں اور میری بہنوں؟ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاہ صاحب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنے اس دعوے کو ہم قرآن کے سامنے لے جا کر رکھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے حبیب قل، اے مصطفیٰ تم کہو، اے مصطفیٰ تم کہو ان کنتم تحبون اللہ، یعنی مرادی معنی، تفسیری معنی کہ وہ لوگ جو اس بات کے مدعی ہیں اور اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ آگے فرماتا فاتبعونی، ان سے کہو کہ وہ تیری اتباع کرے۔ اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اعمال اور احکام کی مقبولیت کو اتباع رسول پر رکھا ہے، اور اتباع رسول رسول اللہ کے ظاہری احکام ہی کو قبول کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے عشق، ان کی تعظیم اور وہ محبت کا جذبہ ہے جو اس احکام کی طرف بندے کو آگے بڑھاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کیسے بڑھاتا ہے؟ آئیے پھر قرآن کریم کی ایک آیت لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، اس معاملے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سولو کیا، حل کیا، لیکن ایک معیار قیامت تک دے دیا گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہاں بتا دیا گیا کہ رسول محض پیغام رساں نہیں، رسول صرف یہ نہیں کہ صرف پیغام دیا اور ان کا حصہ ختم۔ رسول اللہ کی ذات جہاں پیغام پہنچانے والی ہے وہاں رسول اللہ کی ذات اللہ کے محبوب کی بھی ہے، اور کیسی محبوبیت کی حضرت توجہ کیجئے۔ قرآن نے کہا فلا وربک، اے نبی محترم ہمیں تیرے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ لوگ یہ سارا اعلان اسلام کرنے کے باوجود اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ اپنے اختلاف کے حل کے لیے تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ اب آگے آیت کو دوبارہ دیکھیے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی محترم انداز بیان بھی کیسے محبت میں ہے، تیرے رب ہونے کی قسم، فلا وربک تیرے رب ہونے کی قسم، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اس کے بغیر میں ملتا بھی نہیں ہوں، اس کو چھوڑ کر اگر تم آؤ گے تو صرف فلا وربک،
آپ کے رب ہونے کی قسم، اے مصطفیٰ آپ کے رب ہونے کی قسم، کائنات تو ساری ہم نے بنائی ہے لیکن جس کو بنا کر ہم نے فخر کیا وہ آپ ہیں۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ فرمایا فلا وربک، اے نبی مکرم، اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اپنے محبوب سے، کتاب ہدایت قرآن، قرآن کتاب ہدایت ہے، میں نے کہا اس میں یہ بھی آیتیں ہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں ہدایت کا یہ سب سے بڑا ذریعہ بھی موجود ہے۔ انداز دیکھیں میرے دوستو، کس طرح اپنے بندوں کو رسول اللہ کے عشق کے ساتھ رب باندھتا ہے اور وفاداری اور تعظیم کے ساتھ باندھتا ہے۔ فرما رہا ہے رب کریم، ہمارا رب ارشاد فرماتا فلا وربک، اے نبی محترم آپ کے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ لوگ مسلمان اللہ کے نزدیک ہو نہیں سکتے۔ نماز پڑھ لی، فرما بھلے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، فرما روزے رکھ لیے، یہ تو ظاہراً ہے، بدن میں روح نہ ہو تو بدن قبر میں جاتا ہے، اور جب روح ہو تو بدن زندگی پاتا ہے، تو لہذا احکام کی روح عشق مصطفیٰ ہے۔ فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب ان میں اختلاف ہو جائے، بڑی توجہ سنیے گا، جب ان میں جھگڑا ہو جائے، جب جھگڑا ہو جائے، آپ کسی کو حکم بناتے ہیں تو حکم بنانا بھی عجیب ہے، قریبی دوست ہو وہ لڑائی میں اگر حکم بنا دے تو بھائی آپ کسی ایک ہی کی طرف فیصلہ کریں گے نا، جب ایک کا فیصلہ کرے تو دوسرے کے دل میں آپ کے لیے برائی آ جائے گی۔ یعنی مثلا میں اور آپ اپنا مسئلہ لے کر کسی کے پاس گئے اور ہم نے کہا ہمارا فیصلہ کریں، انہوں نے دلائل کے تناظر میں فیصلہ کسی اور کے حق میں کر دیا بتقاضۂ بشری کے، مجھے اس کا یہ فیصلہ برا نہیں لگے گا کہ مجھے میرے حق میں نہیں ہوا، میرے دل میں برائی نہیں آئے گی۔ دیکھیں کتنے خطرناک مرحلے پر امت کو باندھا جا رہا ہے۔ فرمایا فیما شجر بینہم، عام دن نہیں، جب تم دونوں کوئی گروہ دونوں آپس میں لڑ جائے اور اس میں جب نبی فیصلہ کریں، فیصلہ تو ایک ہی کے حق میں ہوگا نا، دوسرے کے حق میں نہیں، لیکن دوسرے کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور پہلے کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تو جو نبی فیصلہ کر دے تو مانو گے تو تم دونوں ہی، گردن دونوں جھکاؤ گے، ایک کے حق میں ہوا ایک کے حق میں نہیں ہوا، فرما گردن جھکی تو جھکی لیکن حرجا مما قضیت، دل بھی اس فیصلے سے بھاگے نہیں پھر۔ ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، یا اللہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، فرمایا ایسی محفلیں سجاؤ کہ عشق مصطفیٰ دل میں آئے تو یہ عادتیں بھی آ جائیں کہ تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے، دیکھیے قرآن کریم فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی مکرم ہمیں آپ کے رب ہونے کی قسم، جب یہ دو قومیں انتہائی تیش میں اور غصے میں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتی جب تک دل سے آپ کو حاکم نہ مانے، اور حاکم بھی ایسا نہیں صرف خانہ پوری میں مان کر بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ آگے فرماتا ثم لا یجدوا فی انفسہم، کہو میرے بندوں کو جو مجھے رب کہتے ہیں، کہو میرے ان بندوں کو جو مجھے سجدہ کرتے ہیں، کہو میرے ان بندوں کو جو مجھے اللہ کہتے ہیں، جو خود کو مومن کہتے ہیں، ان سے کہو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، حبیب جب تو فیصلہ کر لے تو دونوں گروہ صرف گردن ہی نہ جھکائے بلکہ دل میں رائی کے برابر بھی تیرے فیصلے اور تیری عظمت کے بارے میں ناگواری نہ لائے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، ظاہراً باطن مکمل طور پر تیرے آگے جھک جائیں۔ اب مجھے بتائیے کتنی آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں، اور یہاں وقت بھی مکمل ہوا، میں تو چاہتا تھا کہ سیدہ آمنہ پاک کا ذکر میں کرتا آپ سے آج، جو رسول اللہ نے اپنی زبانوں سے کیا ہے۔ خود حضور نے کہا کہ وَرُؤْيَا أُمِّ آمنہ، جس ذکر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں گویا کہ چشموں میں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور آپ اس پر راضی ہو جائیں، ان میں سرکار کے خاندان کا ذکر ہے، سرکار کے دادا جان کا ذکر ہے، جس میں سرکار نے خود بخاری شریف کی حدیث ہے اپنے دادا جان، کیونکہ عرب میں سب سے بڑا قبیلہ حضور کا ہے، یہ آل ابراہیم ہے، یہ قریش ہیں، یہ بنو ہاشم ہیں۔ سرکار دو عالم نے حنین میں بھرے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا جہاں نبی ہونا میری سچائی ہے وہیں عبد المطلب کا بیٹا ہونا بھی میری سچائی ہے۔ اپنی دادی جان اور اپنی نانیوں کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا انا ابن
अना इब्नुल अवातिक, मैं अवातिक व फवातीन का बेटा हूं। मोहम्मद बिन साहिब कहते मैंने सरकार की 500 नानियों का शजरा जमा किया, कहने गली गली कूचे कूचे में फिरा और सालों का शजरा जमा किया। तबकात इब्न साद का मुकदमा है, कहते मैंने वाकई में जब सरकार ने ये कहा था ना कि मैं लम यज़िलिल्लाहु यनकुलुनी मिन अस्लाबि ताहिरते मिन अस्लाबि करीमते इला अरहाम ताहिरा, मैं वो मुस्तफ़ा हूं कि मेरी सदाकत की दलील, मेरी सच्चाई की दलील जहां कुरान है वहीं वो पुश्त भी है जिसमें मैं रहा हूं। जहां मेरी सदाकत की दलील कुरान है वहां मेरी वो माएँ भी हैं जिनके रहम में मैं रहा हूं। मोहम्मद बिन साहिब कहते हैं मैंने 500 हुजूर की दादियां और नानियां निकाली, कहने ज़माने जाहिलियत में और जाहिलियत के माहौल में रहने के बावजूद मैंने किसी की ज़ुबान से नहीं सुना कि इनमें कोई ऐसी हस्ती या ऐसी खातून हो जो अखलाक से दूर हो। मैंने देख कर कहा सब अपने इलाकों में अखलाक की बादशाह थी। मैंने कहा वाकई में जहाँ कुरान मुस्तफ़ा करीम की नबूवत की दलील है वहाँ सैयदा आमिना भी दलील है, वहाँ सैयदना अब्दुल मुत्तलिब भी दलील है। इसलिए हुजूर ने, इसलिए मेरे आका ने एक जुमला कहा था सहाबा के भरे मजमे में, इमाम हाकिम ने उस हदीस की तौसीक की है, ज़हाबी उसकी सेहत का दावा करते हैं। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अना दावत इब्राहीम, मैं इब्राहीम की दुआ, व अना बिशारत ईसा, मैं ईसा की बिशारत। फरमाया अना दावत इब्राहीम, दिमाग जरा चलाइए तो नहरें मैं समझता हूँ इश्क खुद सीनों में मोहज़न हो जाएंगी। फरमाना दावत इब्राहीम वो बिशारत ईसा, मैं इब्राहीम की दुआ हूँ जो काबे में मांगी थी, मैं ईसा की बिशारत हूँ जो उन्होंने दी थी। मैं सिर्फ इब्राहीम अल्लाह के रसूल की दुआ ही नहीं, मैं सिर्फ हजरत ईसा अल्लाह के रसूल की बिशारत नहीं, वो रुइया आमिना, मैं अपनी माँ का ख्वाब भी हूँ। सलाम है सैयदा आमिना पर कि जिनका जिक्र रसूलों के साथ हुआ और ज़ुबान मुस्तफ़ा से हुआ, साहबा के दरबार में हुआ, साहबा के सामने हुआ। अल्लाह अकबर। यकीनन सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। आज की इस शब की बरकत से अल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा की खैर फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या उम्दा अंदाज में आपने हमारे ईमान को गरमाया। बहुत खुशी हुई ज़िक्र नबी पाक की इताअत का भी और फिर उनकी मोहब्बत का भी और इश्क का भी और फिर नबी पाक की निस्बतों का भी। बिलाशुबा हम सब मोमिन मानते हैं कि नबी पाक के वालिदैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप इस उम्मत की बहुत बरगुज़ीदा हस्तियाँ हैं, बड़ी शान। क्योंकि नबी का जो खून है जब उनकी शान तो ख़ुद नबी जिसका खून है उनकी शान कितनी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके इल्म में और आपके फैज़ान में और बरकत फरमाए। हर फूल की अपनी रंगत, हर एक का अपना अंदाज। जनाब मोहम्मद साजिद कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका भी एक अंदाज है, वो भी एक फूल है। गुलिस्तान रिसालत में जिस तरह अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं उनकी भी एक आवाज़ तशरीफ़ लाएंगे और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ सुनाएंगे। जनाब मोहम्मद साजिद कादरी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलल मुस्तफ़ा दाइबन अबदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलल मुस्तफ़ा दाइबन अबदा। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आए, पढ़ो दुरूद के मौलूद
مولود کی گھڑی آئی یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ سلم علیہ آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے ہر ایک ساعت لمحہ ہے قیمتی اس کا ہر ایک رات سے بڑھ کر گہرائی سے رتبہ ہر ایک ساعت لمحہ ہے قیمتی اس کا ہر ایک رات سے بڑھ کر ملا اسے رتبہ اسی لیے تو یہ شب اسی لیے تو یہ شب بہترین کہلائی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی بولو یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ صلی علیہ آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی جگہ میں سبز پرچموں کی بہار آئی ہے اور عاشقوں نے مقام ہر گلی سجائی ہے جگہ میں سبز پرچموں کی بہار آئی ہے اور عاشقوں نے مقام ہر گلی سجائی ہے شاد شاد نبی ہے شاد شاد نبی کا غرق تمنائے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے بولو یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ صلی علیہ آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے چھٹے گئے بادل غم خوشیاں ساتھ لائی گئے ہر ایک چہرے پہ اب مسکراہٹ آئی گئے چھٹے گئے بادل غم خوشیاں ساتھ لائی گئے ہر ایک چہرے پہ اب مسکراہٹ آئی گئے ہر ایک دل میں خوشی ہر ایک دل میں خوشی کی بجی ہے شہنائی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی بولو یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ صلی علیہ آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے انہی کے در سے دریائے جود بہتے گئے وہ آئے جو
نہیں سائل کو نہیں کہتے گئے انہی کے در سے ہی دریا جود بہتے گئے وہ آئے جو نہیں سائل کو نہیں کہتے گئے سخاوت ایسی عطا سخاوت ایسی عطا رب نے ان کو فرمائی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی بولو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی سبحان اللہ بہت خوب. اس محفل میں ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر آئیں گے اور یہ ذکر یوں ہی کرتے رہیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.